أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ कैसे हैं सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हैं। आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है हदीस कुदसी को, जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बलागा का कॉन्सेप्ट है तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़, कि एक पार्ट को मेंशन किया जाता है और उसको होल एंटिटी की तरफ रेफर कर दिया जाता है, और इससे क्या शो होता है, उससे एक पार्ट की इंपॉर्टेंस शो होती है। तो उस एक पीस को हम मेन पीस ऑफ द पजल कहते हैं। फिर हमने जब हदीस कुदसी स्टार्ट की है तो उसका जो फर्स्ट जो अल्फाज थे वो मैंने आपको बताए कि कसम तो सलाता बैनी व बैन आब्दी निसफ़ैन। कसम तो का मतलब है कि मैंने डिवाइड किया, मैंने तकसीम किया है किसको, सलाह को, ठीक है। बैनी मेरे दरमियान, व बैन आब्दी और मेरे बंदे के दरमियान, निसफ़ैन दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में, कि पॉइंट 001 का भी फ़र्क नहीं है उन दो बराबर हिस्सों के अंदर। अब इससे आगे अल्लाह पाक जो है वो क्या फरमाते हैं, इससे आगे हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, व कौमा लगता है, व ली आब्दी वली आब्दी मा साल वली अब्दी। यहाँ पर ये जो लाम इस्तेमाल हुआ है ना, इस लाम को कहते हैं लामुल इस्तिहकाक। इसको क्या कहते हैं? लामुल इस्तिहकाक। अच्छा, अब इस लामुल इस्तिहकाक को का मीनिंग क्या है? जब हमने किसी चीज़ की गारंटी देनी होती है ना, 150% गारंटी, ठीक है। तो इसके अंदर, या फिर 100 गारंटी भी कह लें, इसके अंदर क्या है कि ये जो लाम जब इस्तेमाल होता है ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर है कि बताया जा रहा है कि अब जो बोला जाएगा ना वो यकीनी तौर पर मिलेगा। माँ का मतलब होता है जो, कि जो भी मांगा, साल सवाल किया गया, किसने सवाल किया है? अब्द ने, मेरे अब्द ने, और मेरे अब्द के लिए वो है जो उसने सवाल किया। यानी कि बंदा, जब हम या कन अबूदु व या कनस्तईन कहते हैं ना, हम सूरह अल फातिहा में अल्लाह ताला से इस्तेआना मांगते हैं, और इस्तेआना के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बेसिकली ये है कि जब हम सूरह अल फातिहा रीड करते हैं तो वहाँ पर हमारे दिल के अंदर कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ दुआ होती है। तो अल्लाह पाक ने इस हदीस कुदसी में पहले ये फरमाया कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वाली अब्दी मा सअल, के मेरे बंदे के लिए वो है जिसका उसने सवाल किया। इधर अल्लाह पाक ने हमें ये नहीं बताया है कि बंदा क्या मांगता है, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग चाह है, हर एक बंदे की दुआ अलग है। अल्लाह पाक ने जस्ट हमें एक प्रीव्यू दिया है कि जो भी मेरा बंदा मांगेगा ना। अब इधर आपने एक चीज़ नोट करनी है, आबदी मेरा बंदा, आबदी मेरा बंदा, मेरा आब्द, यहाँ पर आब्द का जिक्र हो रहा है। ये एक और तलब बात है कि मेरे अब्द के लिए वो है जिसका उसने सवाल किया। हमें ये प्रीव्यू दे दिया गया है, ठीक है। ये जो लामुल इस्तिहकाक है, इसकी गारंटी है कि जो भी हमने, जो भी अब्द मांगेगा ना वो उसको मिल जाएगा। सही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट वेट अ मिनट। इसके बाद जो अल्फाज हैं वो अल्फाज ये हैं कि फ फ़ाइज़ा क़ाल क़ाल अल अब्द, फ़ाइज़ा क़ाल अल अब्द। अब यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ पर मुराद ये है कि फ़ा का मतलब है कि बस जब कहता है, कौला कहता है, अब्द मेरा बंदा, जब मेरा बंदा कहता है। इसकी ट्रांसलेशन आप बेशक आप लोग अपने पास लिखते जाएं, मैं बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखूंगी। हमें अब इस सीरीज़ को इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर खैर वाफियत से मुकम्मल करना है। अब आगे सूरत अल फातिहा स्टार्ट हो जाती है। सही है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निसफ़ैन व लिअब्दी मा सअल फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इससे आगे के अल्फाज क्या हैं कि जब मेरा बंदा, बस जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसके बाद आता है जवाब के क़ाल अल्लाहु तआला, कि अल्लाह ताला फिर कहता है हमदनी अब्दी,
اور اسی طریقے سے نا پوری کی پوری حدیث قدسی میں یہ جواب چلے آتے ہیں۔ اب ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ الفاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پی ڈی ایف ریسورس ہے نا، اس کو میں سورہ الفاتحہ کے اینڈ میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ میں نے جتنی بھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ میں یہیں پر اسی ڈاکومنٹ میں ایڈ کروں گی، اور لیکچر نمبر میں مینشن کر دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے جو ڈرائیو لنک آپ لوگوں کو گیون ہے فار دا اسٹڈی ریسورس، اس میں چلے جانا ہے۔ جب سورہ الفاتحہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ڈھونڈ لیجیے گا۔ اچھا، سورہ الفاتحہ کے لیے میں ڈفرینٹ کلر استعمال کر لیتی ہوں۔ یہاں سے آگے اب ہماری سورۃ الفاتحہ سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں کیا چیز آتی ہے؟ الحمد للہ رب بالعالمین۔ رب العالمین۔ اب یہ جو وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، اب ون بائی ون ہم نے ان الفاظ کو اسٹڈی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے ہم جس لفظ کو پکڑیں گے وہ ہے ہمارا الحمد۔ اب اس لفظ کے اندر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے ال، اور ایک ہے حصہ اس کا حمد۔ میں اب یہاں پر نمبر 1 کی ہیڈنگ دے کے نا تو الحمد لکھ رہی ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کس کس لفظ کو آگے اسٹڈی کریں گے۔ اب حمد کا جو لفظ ہے نا بیسیکلی ہم جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو اس کا سمپل مطلب ہے تعریف، پریز، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کلاسیکل عربک جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہمارے پاس 2 الفاظ موجود ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں لکھتی جاؤں گی۔ اب کون سا کلر استعمال کروں؟ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میم کلر چوز کر کے جو ہے وہ کام کرتی ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے بھائی، کام جو ہے نا وہ رنگین ہونا چاہیے، کلرفل ہونی چاہیے نا لائف بھی۔ چلیں بھائی، الحمد میں اب ہمارے پاس آتا ہے کہ ان کلاسیکل عربک there are 2 words for the praise، ٹھیک ہے؟ for the praise۔ اب یہ praise کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ صحیح ہے؟ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ نمبر 1 is حمد and نمبر 2 is مدح۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پر تو حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، مدح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے ان کے اندر ایسا کیا خاص پن تھا کہ اللہ نے ان کو استعمال کیا۔ مدح کا جو لفظ ہوتا ہے نا، پہلے ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ مدح کے لفظ میں بیسیکلی کیا آتا ہے کہ یہ ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جو یا تو جینوئن ہو سکتی ہے یا پھر جینوئن نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ کہہ لیں کہ جو شوہر کرتے ہیں نا بیویوں کی تعریف، بیویوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی وقت بیوی نہیں پیاری لگ رہی پھر بھی کہنا پڑتا ہے بھی پیاری ہے، کسی وقت کھانا نہیں اچھا بنا ہوا پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ کھانا اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں بولے گا تو پھر اس بیچارے کو تو مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مدح ہے جو کہ اکثر شوہر حضرات بیویوں کے لیے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا مدح کا مطلب؟ کہ یہ کبھی جینوئن بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی جینوئن ہوتی ہے۔ اب یہ سن کے یہ نہیں کرنا کہ فلٹر کرنے لگ جانا ہے جب ہسبینڈ تعریف کرے کہ یہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے جینوئن، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کب جینوئن ہوتی ہے کب جینوئن نہیں ہوتی۔ تو اس میں جسٹ انکلوڈ ہے جسٹ پریز۔ جسٹ پریز کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا ہم گزرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے گھر نظر آتے ہیں جو بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ان کا گارڈن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گھر بڑا خوبصورت ہے۔ تو مدح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی صرف تعریف کریں، آپ کھڑے ہو کر اس گھر والے کا شکریہ تو ادا نہیں کریں گے نا، کیونکہ یہاں پر گریٹیٹیوڈ کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے۔ آپ کو جسٹ ایک چیز اچھی لگی، آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا، آپ نے اس کی پریز کر دی، تعریف کر دی، صحیح ہے؟ مدح کے اندر جسٹ پریز آتی ہے۔ جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں نا، اب حمد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا آپ کی 2 چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حمد ہوتی ہے نا، یہ اس کی جاتی ہے جو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے پریز کو، اور اس کے اندر پریز بھی انکلوڈیڈ ہے پلس گریٹیٹیوڈ. حمد آپ کس کے لیے کریں گے؟ اس کے لیے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کے اندر آپ کی تعریف اور شکر دونوں چیزیں شامل ہیں. اچھا، اب یہ جو حمد کا لفظ ہے نا، اب دیکھیں قرآن کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ الحمد کے لفظ سے ہو رہی ہے. اب آپ کو اگر پتا ہو کہ ویسٹ میں آج کل جو فار دا پازیٹیوٹی، فار دا بلیسنگ، مینیفیسٹیشن کو اپلائی کرنے کے لیے، مینیفیسٹیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ خواہش مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹ کرنا کسی چیز کو. تو فار دا مینیفیسٹیشن وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے، آپ کو گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کرنی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپ کے اندر ہاف واٹر موجود ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا جو کپ ہے وہ ہاف ایمپٹی ہے. تو اپنی زندگی میں صبح صبح ان لوگوں کی کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہوا، کون سے ان کی لائف کے اہم مومنٹس ہیں. صحیح ہے. اب دیکھو کہ قرآن کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمد کے لفظ سے ہو رہی ہے. یہ پازیٹیوٹی ہے نا. گریٹیٹیوڈ، شکر ہم کیا بتا کرتے ہیں جب ہم دل سے مطمئن ہوتے ہیں. شکر وہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، صحیح جا رہا ہے سارا کچھ. یہ شکر نہیں ہے. شکر ہوتا ہے جو آپ کے فیس سے اس کا گلو ریڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے لائف کے ایکشن سے وہ ریڈیشنز نکل رہی ہوتی ہیں باہر. ہر ایک انسان کی کچھ ریڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ وائبریشنز ہوتی ہیں. جو گریٹفل پرسن ہوتا ہے نا، اس سے گریٹفلنس کی وائبس کیوں نہیں نکلیں گی بھلا؟ آپ اس انسان میں شکوے شکایتیں نہیں دیکھیں گے. دیکھیں، جو انسان کے اندر ہوگا نا وہی انسان کے باہر آ رہا ہوگا. اگر ایک انسان اندر سے ڈپریشن میں ہے، اسٹریسفل ہے، ایگزائٹی میں ہے، نیگیٹو تھاٹس میں ہے، نیگیٹو بیہیویورل پیٹرنس میں ہے، نیگیٹو مینرز میں ہے، وہاں پر اس کے اندر سے ہم نہیں نکلتی. وہاں پر اس کے اندر سے شکوہ باہر آتا ہے، شکوہ. اور جو شکوے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے جو ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ پاک کا کیا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کر دوں گا. آج ویسٹ میں مینیفیسٹیشن کو رائٹ وے میں اپلائی کرنے کے لیے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے مارننگ اور ایوننگ کی، کہ لکھو، وہ چیزیں لکھو جس کے لیے آپ شکر گزار ہو. کس چیز کے لیے؟ تاکہ آپ کو دنیا میں وہ سب کچھ مل سکے جو آپ کو ملنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ گریٹفل ہوگے آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو اٹریکٹ کریں گے. بیکاز لائک اٹریکٹس لائک. جس وائبریشن کے اوپر آپ ہیں اسی وائبریشن کی بلیسنگس آپ کی لائف کے اندر آتی ہیں. اور اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، نیگیٹو تھاٹس کے اندر ہیں اور انگریٹفل ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سروائیول زون کے اندر ہوں گے. سروائیول زون وہ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں ہٹس لگتی ہیں، کبھی یہاں سے لگے گی، کبھی وہاں سے لگیں گی. ہم وہاں پر ایک جو سیکیور اینڈ بیلنسڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہوتے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو کہ بہت سارے ٹراماز تو جنریشنل ٹراماز ہیں. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے اپنی زندگی میں علم اور تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ٹراماز آئے ہیں، اور ان ٹراماز کی وجہ سے وہ اپنی لائف میں وہ بیسٹ پرفارمنس نہیں دے پاتے جو ان کو دینی چاہیے. اور الحمد للہ کہ جو انرجی ڈائنامکس ہے اس میں قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اپلائی کیا لائف میں، ایک ایسے کمنٹس میں ملے کہ میم ہم نے لائف میں پہلی مرتبہ جرنلنگ کی ہے، اور اس سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا، اتنا کچھ کلیئر ہوا مائنڈ میں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اب جرنلنگ کیا ہوتی ہے؟ جرنلنگ یہ ہے کہ جیسے میرے سامنے یہ پیپر موجود ہے نا، تو میں اس پیپر پہ وہ سب کچھ لکھتی جاؤں جو میرے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے، جو میرا مائنڈ مجھے بول رہا ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو ڈپریسو تھاٹس مل سکتے ہیں، بٹ وتھ ٹائم اس پریکٹس کو کنٹینیو کرتے کرتے آپ کا سب کانشیس آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، آپ کے دماغ کی گرہیں کھلنے لگ جاتی ہیں، آپ کو اپنا تھاٹ پیٹرن پتہ چل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیوٹرالٹی پریکٹس. نیوٹرالٹی پریکٹس میں آپ اپنے تھاٹ پیٹرن سے اویئر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی ذات کا علم آپ کو ملنے لگ جائے گا نا، خود شناسی آپ کو مل جائے گی، تو پھر رب شناس بھی آپ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو حمد کے اندر بیسیکلی کیا بات ہے کہ اس کے اندر شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے، اور یہ کریڈٹ ہے بیسیکلی. ہم جب کوئی پرفارمنس کرتے ہیں نا ہماری لائف میں، کوئی بیسٹ چیز ہوتی ہے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھئی میں نے یہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے.
حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کریڈٹ دینا ہے اس کو کہ جس نے آن سٹیج آپ کو پرفارمنس کروائی ہے، جس نے آپ کے لیے سارے اسباب کو آپ تک پہنچایا ہے۔ بیک سٹیج، بیک پردے کے پیچھے وہ خود ہے، بٹ آن سٹیج اس نے آپ کی پرفارمنس کو رکھا ہے، اور آپ کو دنیا سے تعریف بھی ملتی ہے، محبتیں بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ رکھیں کہ کریڈٹ سارا اللہ کا ہے، کریڈٹ آپ کا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے اچھے فیصلے کی، اے اللہ ہمیں توفیق دے اچھے شوق کی، اے اللہ ہمیں توفیق دے محنت کرنے کی، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے محنت والا بننے کی۔ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں نا، لیزی نہیں ہوتے، ان محنتی لوگوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ اچھا، یہاں تک اب بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس میں جو سیکنڈ بات ہے وہ ہے الف لام، صحیح ہے؟ میں کچھ پوائنٹس مینشن کر دیتی ہوں کہ یہ وہ فرسٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے کلیئر کیا ہے۔ اب اس کے بعد نا ایک سیکنڈ پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ الف لام کی پریزنس، یہ جو ال ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ سائن آف اسم، مینز ناؤن۔ یہ ورب نہیں ہے، ادھر ورب کیا مطلب کہ ایکشن نہیں پرفارم ہو رہا، یہ ناؤن ہے۔ اب سائن آف اسم میں اب یہاں پر الف لام کا استعمال کیوں ہوا؟ ان کلاسیکل عربک نا، جب الف لام استعمال کیا جاتا ہے نا تو کسی ورڈ کو اسپیشل اینڈ، اچھا اس کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، ٹو میک دا ورڈ، ٹو میک دا میننگ، ٹو میک دا میننگ اسپیشل اینڈ یونیک، صحیح؟ اور جب ہم دی پریز کہتے ہیں نا، الف لام کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب نا دی بن جاتا ہے، اور حمد کا مطلب پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ، دی پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ تو یہ جو دی لگ جائے گا نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو الٹیمیٹ پریز ہے، الٹیمیٹ پریز، تمام شکر اور تمام تعریف، دی الٹیمیٹ پریز۔ اب اس میننگ کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، دی الٹیمیٹ پریز، صحیح؟ اب یہ میننگ بھی ہو گیا۔ اب اس سے اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں، یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ الف لام جو ہے نا، الحمد، اٹس ناؤن ناٹ ورب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیوں نہیں کر دیا کہ وہ حمد کرتے ہیں؟ جیسے قرآن میں اکثر جگہوں پر ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حمد کا ذکر یہ نہیں ہے، اس میں کسی ڈوور کا مینشن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے حمد کر رہے ہوں یا پھر انسان حمد کر رہے ہوں، جسٹ یہ ایک حمد ہے، the praise and gratitude۔ کون کر رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ عربک لینگویج میں نا ناؤن کو استعمال کیا جاتا ہے نا جب، تو اس میں نا کچھ اسپیشل ریزنز ہوتے ہیں، ورب کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اسپیشل ریزنز ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا میننگ ہوتا ہے جو ورب کنوے نہیں کر سکتا، جو ایکشن کنوے نہیں کر سکتا، جبکہ ناؤن، اسم وہ کنوے کر سکتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کیونکہ جو ورب ہوتا ہے نا وہ کچھ حد تک لمیٹڈ ہوتا ہے، ناؤن نہیں ہوتا۔ فرسٹ لمیٹیشن اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ فرسٹ لمیٹیشن اس کے اندر ہے ٹائم باؤنڈ۔ کون باؤنڈ ہوگا؟ ورب۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو ایکشن ہوتا ہے یا تو وہ پاسٹ میں یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں، وہ ہر وقت کے لیے تو نہیں رہ سکتا نا۔ جیسے کہ اب میں کہتی ہوں میرا نام ذل ہما ہے، تو میرا نام بچپن میں بھی ذل ہما، آج بھی ذل ہما، اور جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب بھی ذل ہما ہی رہے گا، ایسا ہی ہے۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کلاس دی ہے، تو کلاس میں ابھی دے رہی ہوں نا، ایسا نہیں ہے کہ میں رات کو 12 بجے کلاس دے رہی ہوں گی، تو یہ ایک ایکشن ہے جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے، ایک ٹائم فریم کے اندر ہے۔ اگر حمد کو ورب کی فارم میں دے دیا جاتا نا تو پھر یہ ایکشن کیا ہو جاتا، ٹائم باؤنڈ ہو جاتا، کہ کسی ایک وقت میں کیا جا رہا ہوتا اور دوسرے وقت میں نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ناؤن کو استعمال کر کے اس کو ٹائم کی باؤنڈری سے باہر کر دیا گیا ہے، کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹائم لمٹ نہیں ہے، ٹائم کی باؤنڈری کے اندر نہیں، یہ نہیں ہے، یہ شروع سے لے کر آخر تک رہے گی۔
تھی اور رہے گی یہ حمد، صحیح ہے؟ ایک اور جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ ہے ڈوور کی. جب میں کہتی ہوں کہ میں نے لیکچر دیا تو اس میں ڈوور کون ہے؟ لیکچر دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. جب آپ نے نوٹس لکھے تو نوٹس لکھنے والا کون ہے؟ آپ ہیں. اگر حمد میں یہاں پر ورب کو مینشن کیا جاتا تو فعل مینشن ہوتا ہے نا، تو اس فعل کو پرفارم کرنے والے کو بھی مینشن کیا جاتا ہے. اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی حمد کرنے والا ہوگا تو حمد ہوگی، اور اگر کوئی حمد نہیں کر رہا تو حمد نہیں ہوگی. لیکن اللہ کی حمد ایسی ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی. یہاں پہ بات سمجھ آئیے کہ کیوں ناؤن کو استعمال کیا گیا اور ورب کو استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ وہ ٹو لمیٹیشنز ہیں. اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ بلکہ یہاں پر اس کو رہنے دیں. کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ للہ کے کنسیپٹ کو اسٹڈی کریں گے اور پھر رب العالمین کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جب ہم یہ آیت کہتے ہیں تو اللہ پاک کا جواب کیا آتا ہے. یہاں پر اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.